بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear old participants and listeners of the Tales of the Prophet. हमने पिछली स्टोरी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था. आई एम श्योर कि आप लोगों को उनके बारे में काफ़ी पता होगा, लग गया होगा. मैं दोबारा पूछना चाहूँगा बिकॉज वी हैव टू कवर द न्यू टॉपिक एंड मुझे पूरी उम्मीद भी है कि पिछले लेसन्स में जो हमारे पास जो हमें मिसकंसेप्शंस थी वो क्लियर हो गई हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी शैतान पहले फरिश्ता था और आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम खाई थी, सेब खाया था और फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था और हाबील काबील का जिक्र कुरान में नहीं है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और सुना था. अब हम हजरत एक प्रॉफिट के बारे में, एक नबी के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलाम. ये जो मैंने पोस्टर में लिखा है, ये शीस इसलिए लिखा है कि आसानी से समझ आ जाए. हालांकि ये एंड जो इनका नाम है वो एंड से पे होता है, जो सालाबारी वाला होता है. तो अगर उस तरीके से हम प्रोनाउंस करें तो वो SHEETH होना चाहिए, क्योंकि से को हम इन कुरानिक लैंग्वेज को हम शीस जबान को दोनों दांतों के दरमियान में रख के हम बोलते हैं. तो उनका नाम था शीस अलैहिस्सलाम. शीस अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में इनका जिक्र नहीं है, ठीक है. इनका जिक्र बिब्लिकल नरेशंस और हिस्टोरिकल नरेशंस में है, और उसके साथ साथ आपको इसराइली रवायात मतलब कि जुडाइज़म उनमें भी उनकी रवायत में भी आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिल जाएगा. जो पूरा लेक्चर होगा वो मैं शीस अलैहिस्सलाम इन अरबिक यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल है. मैं इसको उर्दू ज़बान के लिहाज से ही शीस अलैहिस्सलाम बोलूँगा, लेकिन याद रहे कि जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो अकॉर्डिंग टू अरबिक वो शीस नहीं शीस अलैहिस्सलाम है. मैं सिर्फ अपनी सहूलत के लिए शीस अलैहिस्सलाम बोलूँगा पूरी डिस्कशन में. कुछ नरेशंस के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे. हाबील काबील के बाद जो तीसरा जुड़वा था उसमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और उनकी बहन वो पैदा हुई थी. सो अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस शीस अलैहिस्सलाम वाज द थर्ड सन ऑफ तीसरे बेटे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम. अब जब हाबील और काबील का आपस में इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब, और उसके बाद काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया था, और कत्ल करने के बाद काबील को वहाँ पे रहना गवारा नहीं हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा और वो लोग वो काबील वो चला गया, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस कुछ रवायत के मुताबिक ये है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी आगे जितनी जनरेशन थी वो पहाड़ों में रहते थे, और जो काबील था वो पहाड़ों से पहाड़ छोड़ के तो मैदानी इलाकों में चला गया था, और वहां पे जाके उसने अपना यानी कि रहना शुरू किया और अपनी आगे से जनरेशन उसने क्रिएट करना शुरू कर दी. अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी जनरेशन को जो आने वाले नस्लें थी उनको इस्लाम की दावत दी, और जब उनको इस्लाम की दावत दी तो उनमें कुछ स्कॉलर्स को अपॉइंट किया, यानी कि जो इनके बाद सक्सेसर नहीं, जो इनके बाद होंगे, जो लोग दीन जो अल्लाह ताला की वहदानियत का मैसेज कन्वे करेंगे, यानी कि अपने बाद इन्होंने स्कॉलर्स कुछ कायम किए कि जो दीन को फैलाएंगे. तो वो लोग जो हैं वो इधर के लोगों को, हाबील के लोगों को वो
قابیل کے لوگوں میں جانے سے منع کرتے تھے. یہ کافی یہ یعنی کہ جو ابھی ہوگا اس کے بعد اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ لوگ حابیل کو, کیونکہ ہر پیغمبر اپنی اپنی شریعت کے ساتھ آتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شریعت ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اپنی شریعت تھی, جس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اس وقت صدقہ کیسے دیتے تھے. آج کل ہماری شریعت کے مطابق تو صدقہ آپ کسی بھوکے پیاسے کسی ضرورت مند کو پیسے دیتے تو آپ کو صدقہ قبول ہو جاتا ہے, اور اس طرح کی کافی اور بھی طریقے ہیں جس سے آپ کا صدقہ پورا ہو سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں صدقہ یہ تھا کہ آپ اپنی کوئی بھی اچھی چیز پہاڑی پہ رکھ دیں گے, آگ اس کو آگ اگر اس کو مٹا دیتی تو آپ کا صدقہ قبول ہو جاتا ہے. ایسے آپ صدقہ دیتے ہو. ہر نبی اپنی شریعت کے ساتھ آتا تھا. تو اس وقت کی شریعت کے مطابق ان کے اسکالرز نے حابیل کے لوگوں کو قابیل کے لوگوں میں جانے سے منع کر دیا تھا. اچھا, یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز یاد رکھنا, کیونکہ وہ آگے اگر یہ چیز آپ ابھی یاد رکھیں گے, ذہن میں رکھیں گے, تو وہ آگے آپ کے لیے کام آئے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ حابیل جو تھا وہ خوبصورت تھا کہ بدصورت تھا؟ حابیل جو تھا وہ خوبصورت کیٹیگری میں تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خیرات, صدقہ خیرات جو ہے وہ قبول کر لیا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے جب ٹوئنز ہوئے تھے تو جو خوبصورت ہوتا تھا اس کے اپوزٹ جو ہوتا تھا وہ بدصورت ہوتا تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا حابیل وہ خوبصورت تھا, تو اس کا مطلب اس کی بہن بدصورت تھی. اس کے برعکس جو قابیل تھا وہ بدصورت تھا اور اس کی بہن خوبصورت تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب ادھر ایک حابیل کا قبیلہ ہے جس میں تمام مرد خوبصورت ہیں اور عورتیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں. ادھر ایک قابیل کا قبیلہ ہے جس کے تمام مرد بدصورت ہیں, فارغ ہیں, اور اس کی تمام عورتیں خوبصورت ہیں. یہ پلیز یاد رکھیے گا, کیونکہ آگے جا کے جب وہ بات آئے گی تو پھر آپ کو یہ کلیئر رہے گا, یہ یاد رکھیے گا. تو اس کے بعد قابیل جب ادھر چلا گیا تو اس کے بعد, کیونکہ قابیل he was from the bad ones, وہ شروع سے ہی جو ہے نا وہ ایک نیک اور righteous انسان نہیں تھا. تو جب اس نے وہاں پہ اپنا قبیلہ بسایا تو اپنے قبیلے کے اندر بھی جو وہ لوگ تھے وہ دھوکے باز تھے, فریب کار تھے, اور سچ نہیں بولتے تھے, اور جھوٹ پہ جو ہے نا وہ ان کا زیادہ دباؤ ہوتا تھا. اب شیطان جو ہے وہ ایک فارم میں آیا وہاں پہ. اب ان کا قبیلہ بن گیا, ٹھیک ہے, اور قبیلہ بننے کے بعد ان کی وہاں پہ ان کی شریعت کے مطابق ایک سوسائٹی بن گئی. سوسائٹی کے اندر نارمل چیزیں ہونے لگیں, ٹریول اور یعنی کہ ٹریڈنگز اور تجارت اور کاروبار, وہ سب کچھ چلنے لگ گیا. اب وہاں پہ شیطان ایک بڑے ہی خوبصورت انسان کی شکل میں حابیل کے قبیلے کے پاس آیا. حابیل نہیں, قابیل کے قبیلے کے پاس آیا. اب شیطان وہ بھی خوبصورت انسان کی شکل میں. اب قابیل کے سارے مرد جو تھے وہ تو بدصورت تھے. اب انہوں نے اس خوبصورت انسان کو دیکھا تو وہ تو بڑے خوش ہوئے, اور دیکھ کے یار یہ کتنا پیارا ہے, اور یہ کتنا ہینڈسم ہے, اور یہ وہ. اور جب پتہ لگا کہ وہ انسان کون ہے اور کیا کر رہا ہے تو پتہ لگا جی کہ وہ ایک آدمی ہے اور وہ کسی جاب کی تلاش میں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک یعنی کہ آدمی ہو اور وہ اتنا خوبصورت ہے, ڈفرینٹ ہے سب سے, اور آپ اس کو آلریڈی اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور تعریف کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی کہ اس کو ضرورت ہے, وہ ضرورت مند ہے, تو آپ تو اس کو کہیں گے نا, آپ تو اس کو یعنی کہ you will be more than happy to help that person. تو پھر اس نے کہا کہ جی کہ میں تو یہاں پہ کام کی تلاش میں آیا ہوں,
اور مجھے کام چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل ہم آپ کو کام دیں گے. اور اس کو ایک لوہار کی دکان میں اپوائنٹ کیا گیا. یعنی کہ ایک کسی لوہارے نے اس کو کہا کہ جی آپ میرے پاس آ جاؤ اور میرے پاس آ کے کام کرو. تو اب شیطان قابیل کے قبیلے میں ایک خوبصورت انسان بن کے ایک لوہار کی دکان پہ کام کر رہا ہے. اور اب وہاں پہ کام کر رہا ہے اور اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور بڑی ہی اپنی جان لگا کے کام کر کے اس نے سب کا ٹرسٹ پہلے لیا. اور ٹرسٹ لینے کے بعد اس نے اپنا آپ دکھایا کہ میں ایک ہارڈ ورکنگ انسان ہوں. مطلب کہ وہ اس نے ٹرسٹ بھی لے لیا, اس نے رسپیکٹ بھی ارن کر لی, اس نے سب کچھ ارن کر لیا. اینڈ دین ہی واز ویری ٹیلنٹڈ گائے. اس نے اپنے آپ کو پروو کروایا. اب جب ایک انسان کی آلریڈی اتنی عزت ہو اور آپ کی جیسے کمپنی ہے, کمپنی میں ایک انسان ہے, سب اس کی مانتے ہیں کہ یار وہ بڑا نوبل انسان ہے, یہ وہ اب اگر کچھ بھی کہہ دے یا کر دے تو آپ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اب جو وہ شیطان تھا وہ لوہار کی دکان میں کام کرتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا کیا, اس نے ایک لوہے کی ایک بنائی بیگل. بیگل اب کچھ الفاظوں میں بیگل فلوٹ کو بھی کہتے ہیں, کچھ الفاظوں میں بیگل ہون کو بھی کہتے ہیں, وہ جو بڑا سا توتا سا ہوتا ہے اس کو بجاتے ہیں. بہرحال اس نے ایک میوزک کا ایک انسٹرومنٹ بنایا اور اس کے اندر نا اس نے پھونک ماری. اور جب پھونک ماری تو اس کے اندر سے نا بڑی سریلی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی. جب اس نے سریلی آوازیں نکالی تو لوگوں کو تو بڑا اچھا لگا, بڑا لوگوں نے اٹریکٹ کیا, کیونکہ وہ تو سب سے پہلے انسان تھے. انہوں نے اس طرح کی چیزیں کبھی سنی نہ دیکھی, نہ کبھی تصور کیا, نہ امیجن, نہ ایکسپیرینس. نہ اس وقت یہ ڈھول تھے, نہ پیانو تھا, کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں تھی. تو ان کے لیے تو اس طرح کی چیزیں بے شک وہ ہمارے لیے چھوٹی سے چھوٹی ہو, لیکن وہ تو پہلے وقت کے انسان تھے. اس کے ان کے لیے تو یہ بڑی اٹریکٹیو چیز تھی. تو لوگ نا اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. تو جب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے تو اس کو اور مزہ آیا, تو وہ اور بجانے لگ گیا. پھر اور لوگ اس کے پاس آئے تو وہ اب جناب کھڑے ہو کے نا تو بڑا اترا کے تو وہ اور بجا رہا ہے. ان لوگوں کو مزہ آ رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایسے ایسے کرنا شروع ہو گئے, آہستہ آہستہ جھومنا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ لیفٹ رائٹ کرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ آفٹر سم ٹائم, تھوڑی دیر بعد اس نے جو ہے وہ کیونکہ لوہار کی دکان میں تھا, اس نے جو ہے نا وہ بیٹس بجانا شروع کی. اب واللہ عالم اس نے کیسے بیٹس بجائیں, سپوزلی ایسی ہوگا کہ اس نے لوہے کی شیٹ کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی تاروں سے بجانا شروع کیا ایک ردم میں, کیونکہ وہ شیطان تھا, کچھ پاور تو اس کے پاس بھی تھی. تو اس نے آہستہ آہستہ وہ بجانا شروع کیا. لوگ جو نا آج پھر اس کے پاس آئے ہیں اور ایک نئی دھن سنتے ہوئے آئے ہیں. اور جب نئی دھن سنتے ہوئے آئے تو وہ اور زیادہ جو ہے نا انٹرٹین ہو رہے ہیں, ان کو بورنگ نہیں لگ رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یار کیا بندہ ہے, کل اور دھن تھی, آج اور دھن تھی, یہ کیا آوازیں نکال رہا ہے, کیسی آوازیں ہیں, عجیب ہی انسان ہے, ایک تو اتنا خوبصورت ہے, اوپر سے اس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے. تو وہ لوگ پورے جو ہے نا وہ مشغول ہو گئے. تو اس طرح وہ کرتا کرتا وہ اس طرح کی دھنیں بناتا نا آہستہ 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 اب ایک ٹائم آیا کہ لوگوں نے ایک دن نکال لیا, اور اس دن میں لوگ اس کے پاس آتے تھے اور وہ دھن اور بجاتا تھا, اور وہ دھن بجاتا تھا تو لوگ جو ہے نا وہ مست ہوتے تھے. آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے نا جیسے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے پھر ایک دن رکھ لیا اور اس ایک دن میں جو ہے وہ دھن بجاتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. آپ لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے, آج کل کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے بالکل. سیٹرڈیز کو لوگ جو ہے نا وہ فرائیڈے نائٹ کو جاتے ہیں, سیٹرڈے نائٹ کو جاتے ہیں.
یہ تب سے شروع ہوا ہے, یہ نئی چیز نہیں ہے. یہ شیطان کی گھڑی ہوئی جو اس کی چالیں ہیں وہ اس وقت سے چل رہی ہیں. اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آنا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ لوگ دھنوں میں, ریدمز میں, میوزک میں انوالو ہونا شروع ہو گئے. اب جب میوزک میں انوالو ہونا شروع ہو گئے تو دین تو ان کے اندر پہلے نہیں تھا, اور اللہ کا جو پیغام تھا وہ آلریڈی وہ بلا چکے ہوئے تھے, کیونکہ ان کی بیس قابیل وہی فارغ تھا, تو اللہ تعالیٰ کو وہ پہلے بلا چکے ہوئے تھے. اوپر سے شیطان ایک خوبصورت فتنے کی شکل میں, خوبصورت انسان کی شکل میں ایز اے فتنہ ان کے درمیان موجود تھا, جو کہ میوزک انوینٹ کر رہا ہے. تو وہ لوگ تو ٹوٹلی آہستہ 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 اللہ تعالیٰ کو بلا چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک دن بھی سائڈ پہ سیپریٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اب اس دن میں جو ہے نا وہ لوگ اسپیشلی پہلے وہ اس نے کام پہ یہ چیز انوینٹ کی تھی, لیکن آہستہ 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 وہ کام چھوڑ کے اب سیپریٹ ایک دن میں جو ہے نا وہ یہ الگ سے پارٹی ہو رہی ہے, جس پارٹی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ بجا رہا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ اس کے پاس کھڑے ہیں اور جھوم رہے ہیں اور جناب ڈانس کر رہے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ ایگزیکٹلی آج بھی کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں تو بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے. ڈی جے کھڑا ہوتا ہے, وہ میوزک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور باقی سارے اس کے آگے جانا وہ جھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں. ایگزیکٹ سیم تھنگ ہو رہی ہے, not even a single dot is different. ڈانس کرنے کا طریقہ شاید چینج ہو گیا ہو, اور میوزک کو کنٹرول کرنے کا طریقہ شاید چینج ہو گیا ہو, لیکن the basics starting from that time until now it's the same thing, right? تو اب جو ہے نا انہوں نے ایک سیپریٹ دن میں رکھ کے انہوں نے پارٹی کرنی شروع کر دی. ریممبر, قابیل کی عورتیں خوبصورت ہیں اور مرد خوبصورت نہیں ہے, اور ان بدصورت مردوں میں صرف ایک خوبصورت شخص ہے, اور وہ ہمسیلف شیطان ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا. اب کیا ہوا کہ اب جو حابیل کی طرف سے جو کہ نیکوکار تھے, جو کہ خوبصورت مرد تھے, ان کو قابیل کی طرف جانا کی اجازت نہیں تھی. میں دوبارہ صرف ری چیک کر رہا ہوں, میری آواز سب کو آ رہی ہے, میری سمجھ سب کو آ رہی ہے؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے, کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے, پلیز کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز مجھے بتائیں. جواب دینا پڑے گا, کیونکہ جواب کے بغیر میں کنٹینیو نہیں کر سکتا. جی حمزہ کنٹینیو کریں آپ, ہر چیز ٹھیک ہے, بہتر ہے. باقی سب بھی ٹھیک ہی ہیں, جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ کنٹینیو حمزہ بھائی, کنٹینیو. کنٹینیو. اوکے, ایک منٹ. اوکے جی, تو اب یاد رکھیے گا کہ قابیل کے مرد بدصورت, عورتیں خوبصورت. حابیل کے مرد خوبصورت, عورتیں بدصورت. اور حابیل کے لوگوں کو قابیل کے لوگوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن کیا ہوا کہ حابیل کے کچھ لوگ ان کا وہاں سے گزر ہوا, اور جب گزر ہوا تو انہوں نے میوزک سنا, اور جب میوزک سنا انہوں نے تو وہ ان کو بھی اٹریکٹ کیا, اور جب ان کو اٹریکٹ کیا تو وہ لوگ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوئے, دور سے ہی بھی, ابھی پاس نہیں گئے, دور ہی کھڑے ہوئے, میوزک کو سنا, بڑا اچھا لگا, اور یہ تھوڑا سا سن کے واپس چلے گئے. اب واپس جا کے وہ اب دیکھیں یہاں پہ ہے امپورٹنٹ چیز. اب جب وہ واپس گئے ہیں
تو अपने भाइयों को बता रहे हैं, और उनको कैसे बता रहे हैं? उनको बता रहे हैं कि जी देखो, हमें पता है कि हम काबील के कबीले में नहीं जा सकते, लेकिन हमने वहां पे ऐसी चीजें सुनी है जो हमने पहले ना सुनी थी और ना तुम लोगों ने वो पहले सुनी होंगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम में से कुछ लोग उनके पास चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूं, और हमें अपने कजन्स से मिलने में क्या हर्ज है? हम सिर्फ वहां पे देखने के लिए जा रहे हैं। यू गेट द पॉइंट? द पॉइंट इज दिस, द पॉइंट इज दिस कि वो, जब आपको किसी चीज से रोका गया है, कोई वजह थी जो रोका गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? दे ट्राई टू जस्टिफाई इट। उन्होंने जस्टिफाई किया, जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि हम तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही जा रहे हैं, सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलके हम वापस आ जाएंगे। अब आप लोग खुद मुझे ना बेशक बताएं, लेकिन आप लोग खुद देखें कि क्या आज के दौर में ये चीज नहीं होती? यार मैंने कौन सा जो है ना वो पूरा गुनाह कर दिया, मैंने तो बस इतना सा किया है। या अम, जो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, उनके पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जस्टिफाई करने के कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग तो ये आजकल में मजाक लेते हैं ना कि जी के कोई बंदा था, उसने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ के उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब पी ली, उसके लिए हलाल होगी। लोग हैं इस तरह के, और लोग कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं यार देखो कुरान मजीद, अब लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? कुरान मजीद में लिखा है कि आपने ड्रग्स को नहीं लगाना। क्यों? ड्रग्स आप उसे जो है ना वो जो इनहेबिटेशन होती है, जो आपकी सही और गलत में फर्क रखने की सोच होती है, वो छीन लेती है। फिर आगे से जस्टिफाई करते हैं यार अगर मैं थोड़ी सी पीऊंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, तो यकीन मान कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं? थोड़ी सी पी लेते हैं। अब ये चीज ज़हन में रखिएगा कि हम आजकल गुनाह को जस्टिफाई करते हैं कि यार मैंने कौन सा ज्यादा कर लिया है, या मैंने कौन सा बहुत ज्यादा मैंने सूद ले लिया है, मैंने थोड़ा सा ही लिया है, वापस कर दूंगा, अल्लाह ताला से माफी मांग लूंगा। मैंने कौन सी इतनी ज्यादा शराब पी है, थोड़ी सी पी है, और मैं जो है ना वो ड्रंक भी नहीं हुआ, और मैंने अपनी सेंसेस भी लूज नहीं की, अल्लाह ताला से माफी मांग लूंगा, अल्लाह ताला ने तो माफ करना ही करना है। हमने नहीं, अल्लाह ताला ने हमारा ठेका उठाया हुआ है माफ करने का। कहना नहीं चाहिए इस तरह के अल्फाज, लेकिन वेरी सॉरी टू दोज पीपल। हम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हम लोग इस तरह की चीज में नहीं जाते, लेकिन जो लोग एक गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद जस्टिफिकेशन देते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके साथ भलाई करे, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि जी हम अपने कजन से मिलने जा रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं वहां पे करेंगे, उनसे जाएंगे, मिलेंगे, दो चार बातें करेंगे, और बातें करने के बाद वापस आ जाएंगे। वो गए, हाबील के लोग जब वहां पे गए, हाँ हाँ, जब हाबील के खूबसूरत लोग काबील की कबीले में गए, और काबील के कबीले में मर्द और औरत दोनों जिंगल मिंगल आपस में मिल के आपस में, यानी कि क्या उसको कहते हैं, इंटरमिंगल, इंटरमिंगल हो के आपस में एक दूसरे के साथ यार इसका बड़ा एक अच्छा लफ्ज है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्स हो के, तो वो लोग प्रॉपर म्यूजिकल पार्टीज इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि औरतों के माइंड में मर्दों की अपनी कोई हया नहीं है, उनके जहनों में मर्दों के साथ इंटरमिंगल करना, इंटरमिक्स करना ओके है, मर्दों को भी कोई मसला नहीं है। वो औरतें जो बदसूरत मर्दों के साथ पार्टीज में जा रही थी, वो औरतें जब खूबसूरत मर्दों को देखेंगी तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ शैतान, शैतान यही तो चाहता था।
کیونکہ اگر آپ جسٹیفیکیشن دینے کے لیے آئیں گے جسٹیفیکیشن میں تو یہ تو ہم تو ان سے اپنے کزن سے صرف ملنے جا رہے ہیں اور مل کے واپس آ جائیں گے. شیطان یہی تو چاہتا ہے. شیطان نے اسی لیے تو بلایا, شیطان نے میوزک اسی لیے تو انوینٹ کیا تھا. ادروائز اگر میوزک نہ ہوتا حابیل کے لوگ تو دور سے ہی گزر جاتے, کیونکہ انہیں پتا تھا ہم نے قابیل کے نہیں جانا, اور کوئی ایسی چیز بھی اٹریکٹیو چیز بھی نہیں تھی, وہ تو گزر جاتے. اس نے میوزک اسی لیے انوینٹ کیا کہ اس نے بلایا. اب جب اس نے بلایا ہے تو اس نے کسی چیز کسی گناہ کی اس نے بیس رکھ کے پھر اس نے اس نے جو ہے نا وہ اپنی چال کا سٹارٹ کیا. اب حابیل کے خوبصورت لوگ جب قابیل کے بدصورت لوگوں میں گئے تو ان کی عورتیں پاگل ہو گئیں. ان کی عورتوں نے جب دور سے دیکھا کہ اتنے خوبصورت لوگ, ہم اتنے گندے بدصورت, کسی کی ناک بہ رہی ہے, کسی کے ناک اتنا بڑا, کسی کا کان اتنا بڑا, کسی کی آنکھیں ذرا ذرا سی, ہم اس طرح کے لوگوں میں ہیں, اور وہ دیکھو دور سے اتنے خوبصورت لوگ آ رہے ہیں, یہ کون ہے؟ اور جب انہیں پتہ لگا کہ یہ ہمارے کزن ہے تو وہ اور ان لوگوں پہ بچ پڑے, کیونکہ اب تو جو ہے نا وہ فیملی میٹرز بھی تھے. فیملی بھی مطلب یہ کہ the sense of knowing each other, کہ جی میں تو اس کو جانتی بھی ہوں, تو میری فیملی کیا ہے, مجھے پتا ہے اس کا یہ کون ہے, فلانا ٹمکانا یہ وہ. لیکن کیا ہوا, حابیل کے لوگ وہاں پہ گئے, کچھ دیر کے لیے رکے اور چلے گئے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, پہلے فرض کریں 2 بندے جو پہلے گزرے تھے انہوں نے جا کے 4 بندوں کو واپس لے کے آئے, ٹوٹل 6 بندے ہو گئے. 6 بندے واپس گئے, 6 کو اور لے کے آئے, 12 ہو گئے. 12 واپس گئے, 24 کو لے کے آئے, 24 گئے 48 کو لے کے آئے, 48 گئے 96 کو لے کے آئے. آہستہ 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 the whole except righteous متقی لوگوں کے علاوہ پورا حابیل کا قبیلہ قابیل کے قبیلے میں ٹوٹل انٹرمنگل ہو چکا ہوا تھا, ٹوٹلی انٹرمکس ہو چکا ہوا تھا. There was no حیا left, there was no shame left. مرد عورت آپس میں ساتھ کھڑے جھوم رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور میوزک پارٹی چل رہی ہیں. شیطان میوزک پہ میوزک بجائی جا رہا ہے اور ادھر جو ہے نا وہ انسانیت کا گلا کٹتا جا رہا ہے, کٹتا جا رہا ہے, کٹتا جا رہا ہے. اب جب ان دونوں کا آپس میں ملاپ, حابیل کے مرد اور قابیل کی عورتوں کا, حابیل کے خوبصورت مرد, یاد رکھیے گا پلیز, حابیل کے خوبصورت مرد اور قابیل کی خوبصورت عورتوں کا جب آپس میں ملاپ ہوا تو صرف میوزک پارٹیز نہیں ہوئی. اب عورتوں نے کیا کرنا شروع کیا, ایک لفظ ہے وہ یوز ہوا تھا, وہ یاد نہیں ہے. اب عورتوں نے نا اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا, اپنی باڈی ظاہر کرنا شروع کر دی, اپنی باڈی دکھانا شروع کر دی. اور ایک وہ قوم جو آلریڈی اللہ تعالیٰ کو بلا چکی ہے, جو آلریڈی اپنی شریعت کو بلا چکی ہے, اس بگڑی ہوئی قوم کو جب آپ پارٹیز میں بلا کے اور اس طرح کی عورتیں اگر ان کو دکھائی جائیں تو اس طرح کی جب عورتیں دکھائی جائیں گی پارٹیز میں بلا کے تو اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کچھ نہیں لیکن صرف زنا ہوگا. اور یہاں سے زنا کا آغاز ہوا تھا. ویری سیڈ سٹوری, لیکن حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں میوزک ایجاد ہوا, حیا کا گلا کٹا, زنا کا ایجاد ہوا حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں. اور اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میوزک کی انوینشن کہاں سے ہوئی, کیوں ہوئی, زنا کی انوینشن کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی. بعد کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو اپنا سکسیسر جو ہے وہ کیا ہوا تھا, اپوائنٹ کیا ہوا تھا,
تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جتنی بھی باقی زندگی رہ گئی تھی اس کے لیے انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے ڈر سے لوگوں کو وارن کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، کچھ روایات کے مطابق یہ انٹرسٹنگ ہے لیکن مجھے 100% نہیں پتا کہ اس میں کتنا فیکٹ ہے کہ نہیں۔ اب یہ کچھ روایات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان روایات میں بیبلیکلز بھی ہیں، جوڈیزک بھی ہیں، ہسٹورک بھی ہیں اور اسرائیلی روایات بھی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کی شادی حور سے ہوئی تھی، حور سے جو جنت کی ہوتی ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ اور کچھ نریشنز کے مطابق جو ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنازہ تھا وہ مجھے یاد ہے پچھلی سٹوریز میں جو ہے وہ ہم نے اینجلز کے بارے میں پڑھا تھا کہ فرشتوں نے جنازہ پڑھایا تھا، لیکن کچھ روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنازہ ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھایا تھا، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے، کس نے پڑھایا تھا کس نے نہیں پڑھایا تھا، that is not important for us as the very fundamental message of Islam۔ اسلام کے بنیادی عقیدے اور بنیادی قوانین پہ اس چیز کا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کچھ روایات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ صرف شیئر کی۔ حضرت جو شیس علیہ السلام تھے، حضرت شیس علیہ السلام کچھ ڈیکیڈز کے لیے، کچھ سالوں کے لیے وہ زندہ رہے، اور انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے جو کہ ویری نوبل، بہت رائچیس متقی جو تھے وہ تھے بیٹے تھے، ان کو انہوں نے ہاں جی حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ لاسٹ سٹوری میں جسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے موت کے بسترے پہ تھے، مطلب کہ یعنی کہ موت ان کی قریب تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا کچھ یہ پھل اس جگہ پہ لگے ہوئے۔ جب بیٹے اس جگہ پہ گئے تھے تو وہاں پہ آلریڈی فرشتے کھڑے ہوئے تھے جو کئی بیلچا یعنی کہ کھودنے کے سامان لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کہا تھا کہ تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ تمہارا ٹائم آ گیا۔ فرشتے واپس گئے تھے، ان کے درمیان مکالمہ ہوا تھا، وہ مکالمہ اگر آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں یاد تو یوٹیوب کی جو ہے نا وہ اس میں نے ریکارڈنگ میں نے ڈال دیا ہوا۔ تو جب انہوں نے پھر ملک موت سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جان نکالی، تو جان نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی کو فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہوں نے سائیڈ پہ لے جا کے یعنی کہ دور لے جا کے پہلے غسل دیا تھا، غسل کا کنسیپٹ بھی آ چکا، اس کے بعد کفن پہنایا وائٹ کلر کا، کفن کا کنسیپٹ بھی آ گیا، اس کے بعد ان کو جنازہ پڑھایا، جنازے کا کنسیپٹ بھی آ گیا، اس کے بعد پہلے انسان کو دوسرے انسان کو دفنایا، تو دفنانے کا کنسیپٹ بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب کس طرح دفنایا، پہلی قبر کس طرح کی تھی، لیٹ کے، وہ دوسری چیز ہے، ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن یہ 3-4 کنسیپٹ ہمیں پہلے انسان یعنی پہلے پیغمبر، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں یہ کنسیپٹ دے دیا گیا تھا، کیونکہ اٹ میکس کامن سینس ایز ویل۔ اگر پہلے انسان سے اگر ہمیں نہ دیا ہوتا تو دوسرے تیسرے سے ہوتا تو پہلے انسان کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر پہلا انسان بنایا تو اس کے ساتھ اس کی شریعت کو بھی بھیجا ہے کہ پہلے انسان سے آخر انسان تک یہی ہوگا۔ کلیئر ہو گیا ازدک؟ جی سر، اوکے، تھینک یو۔ اوکے، تو حضرت شیس علیہ السلام کا یہ تھا۔ اب حضرت شیس علیہ السلام نے جو اپنی جانشینی تھی، جو سکسیسرشپ تھی، وہ دی اپنے کے بیٹے کو اینوس، اور اینوس کے بعد یہ گئی کنعان کو، کنعان کے بعد گئی محلل کو، محلل کے بعد گئی جیرد کو، اور جیرد کے بعد گئی حضرت ادریس علیہ السلام کو، جو کہ ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی۔
جو اس میں جو باقی جو جانشین ہیں ان کے بارے میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن محلل کے بارے میں ہے کہ اکارڈنگ ٹو پرشیا، جو پرشین پیپل تھے، پرشیا کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فارس. 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 اکارڈنگ ٹو پرشین پیپل، محلل جو ہے وہ بڑا ہی نیک وکار انسان تھا، اور وہ بڑا نیکوکار انسان تھا، اور وہ بڑا اسٹرانگ اور بڑا جو ہے نا وہ دلیر انسان تھا. ایون کہ ہی ہیڈ 7 کنگڈمز ان پرشیا. 7 کنگڈمز، پرشیا کی 7 کنگڈمز کے اوپر اس کا رول تھا. اور ایک جنگ ہوئی تھی جس میں انسان بھی تھے، اور انسانوں کے خلاف جنات اور ابلیس بھی لڑ رہے تھے. اور اکارڈنگ ٹو نریشنز کہا جاتا ہے کہ جی کہ محلل نے ابلیس اور اس کے جنات اور شیطانوں کو بھی اتنا مارا ان کو بھی مار کے وہاں سے بھگا دیا تھا. یہاں تک جو ہے نا وہ محلل اتنا متقی اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار انسان تھا. تو اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت ادریس علیہ السلام کی تشریف آ گئی. اوکے جی، ہمیں کس قسم کے جو ہے نا وہ لیسنز ملتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی سٹوری سے؟ کیونکہ قرآن از اے بک آف لیسنز، قرآن از ناٹ اے بک آف سٹوریز. ہمیں اس سے سبق لینے ہیں. سب سے پہلا سبق لینا ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی دا میوزک از حرام. پتہ ہے پہلے میں بھی ایسے سوچتا تھا کہ یار اگر لیرکس اچھے ہوں اور اتنا نہ ہو تو آپ سن سکتے ہو. ٹو بی ویری آنیسٹ میرا پہلے یہ تھا. لیکن بعد میں جب میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو یہ ڈوپامین، صرف یہ ڈوپامین ارج ہے. اور دوسری یہ کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میوزک کس نے پیدا کیا تھا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اس کی بیسس کہاں تھی، دین ایون اف آئی ایم لسننگ ٹو اے ویری نوبل اور کلاسیکل میوزک، ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں جس نے میوزک انوینٹ کیا تھا میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، ویدر اٹ از اے نوبل اور ویدر اٹس ناٹ نوبل. جس نے انوینٹ کیا میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، رائٹ، کیسا بھی ہو میوزک. دین میں نے جو ہے نا وہ میوزک سننا چھوڑ دیا. اینڈ دین دا ادر تھنگ از دس، آپ آج کل کامن سینس کے لحاظ سے بھی اگر آپ سوچیں، آپ اس طریقے سے نہ سوچیں کہ اگر فرض کریں لیٹ سے کہ آپ اسلام کو فار دا سیک آف کنورسیشن آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو نکال دیں ایکویشن میں سے، دین اسٹل اگر آپ دیکھیں کہ میوزک کو کیوں حرام قرار دیا گیا. آپ لیرکس، سب سے پہلے آپ لیرکس دیکھیں آج کل کس طرح کے لیرکس آ رہے ہیں. میں نے کومل اور ایک دو بندوں سے شیئر کیا تھا، آج کل لیرکس ایسے آ رہے ہیں کہ وہ آپ سن بھی نہیں سکتے. آئی تھنک یہاں پہ ہر ایک کو پتا ہے، بہت ہی گھٹیا، بدترین، گندے واہیات، اور ایون کہ اٹ ٹچز یور امورالٹیز. ایون یہاں تک اب تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اسٹریٹ اوے آپ کی ماں بہنوں کو گالیاں نکال رہے ہیں. اسٹریٹ اوے آپ کی ماں بہنوں کو گالیاں نکال رہے ہیں. میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بڑا جو ہے نا وہ فتنہ پھیلے گا، ٹھیک ہے، لیکن بلیو می وہ اسٹریٹ اوے کلیئر ورڈز میں ماں بہنوں کو گالیاں نکال رہے ہیں. ایک لیرکس بیڑا غرق ہو چکا لیرکس کا. دوسری آپ ریپرز کو دیکھ لیں، ریپرز تو کوئی زمین پہ آتا ہی نہیں ہے، وہ سارے ایسی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. ایمینم کو ریپ گاڈ کا ٹائٹل مل چکا ہوا ہے، ریپ گاڈ، ٹھیک ہے. یہ فرونیت دوبارہ واپس آ رہی ہے، اور اس کو ریپ گاڈ کا ٹائٹل کہاں سے ملا ہے؟ میوزک سے، ٹھیک ہے. اور باقی آپ دوسرے ریپرز کو دیکھ لیں، اس طرح کے گندے الفاظ، اور پھر وہ ایروگنس شو کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا. دس از آل دا سائن آف دا ایروگنس.
राइट, वो जो है ना वो इतनी रैपिंग कर रहे हैं, इट्स ऑल सिर्फ गरूर, उनकी रैपिंग में सिर्फ गरूर है, सिर्फ और सिर्फ गरूर है। म्यूजिक को अगर आप ना एंजॉय करें और उनके लिरिक्स को देखें ना तो सिर्फ गरूर है। एंड देन द थर्ड थिंग इज के क्या उसका नाम है, म्यूजिक वीडियोस को आप देखें, एक एक किस्म की, हर किस्म की, हद की किस्म की फहाशी उसमें फैली हुई है। 3.5 मिनट के गाने के अंदर इतनी फहाशी फैल गई है, इतनी फहाशी फैल गई है कि पुराने वक्तों में आप पूरी सदी की मूवियां उठा के देख लें, इतनी फहाशी नहीं थी जितने आजकल के एक 3.5 मिनट के गाने के अंदर फहाशी है। और वो फहाशी आहिस्ता 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 पता है आप लोगों को कहां पे लीड करती है? वो एंड पे लीड करती है। और वो एंड ये है कि आज मैक्सिको, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सिर्फ मैक्सिको को सर्च करें, नेदरलैंड्स को सर्च करें, एम्स्टर्डम को सर्च करें, बेड़ा गर्क हो गया उन कंट्रीज का। सिर्फ म्यूजिक, पार्टीज, इंटरमिक्सिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, बेड़ा गर्क हो चुका है। एंड देन उनका बेड़ा गर्क आज हो चुका हुआ है। आप अपनी, आपके बच्चे, राइट, यहाँ पे सारे बड़े हैं, कुछ काफियों की शादियां हो गई हैं, कुछ की शादियां नहीं हुई, आपकी शादियां होनी है, आपके बच्चे होने हैं, उनके बच्चे होने हैं, और जब उनके बच्चे आएंगे, 2 जनरेशंस के गैप के बाद जब बच्चे आएंगे, उस वक्त क्या होगा? हम आज आसानी से जस्टिफाई कर देते हैं कि म्यूजिक कुछ नहीं होता यार, ये वो म्यूजिक में ये इतने गंदे जो है ना वो लिरिक्स नहीं है, बॉलीवुड के गाने हैं उसमें इतने गंदे लिरिक्स नहीं है। पहले नहीं थे, लेकिन ये मुझे अब आप खुद बताएं कि पहले कभी ऐसा गाना आया था? वो जो अर्जुन सिंह का गाना है कि यार कितने गाने हैं, तू ही जन्नत है और तुझ में सब दिखता है यारा मैं क्या करूं, और वो खुदा को, और ये वो गानों के अंदर वो अल्लाह नबी का नाम लेके आ चुके हुए हैं, सुबहान अल्लाह, इस तरह करके। पहले था ये? नहीं था, राइट। आहिस्ता 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 बिगड़ना शुरू हो जाता है और बेड़ा गर्क हो जाता है। और जब इन चीजों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है तो सोसाइटी, इंसानियत, हया, उन सब छली छली हो जाती है, सबके गले कट जाते हैं। और उस वक्त आप किसी को नहीं, आप जो है ना वो उंगली उठा सकते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऐसी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन we need to you know we need to press those buttons जिनसे जो है ना, जिनके ऊपर कोई आजकल बात नहीं करता, बट वी रियली नीड टू प्रेस दोज बटन्स, क्योंकि हमें ट्रुथ को जो है ना फेस करना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू लिव फॉरएवर हियर, राइट। अगर हम फॉरएवर यहाँ पे अगर हमेशा की जिंदगी गुजार रहे होते तो मैं सबसे पहले गाने सुनता, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा की जिंदगी नहीं गुजार रहे। अगर यहाँ पे हमेशा की जिंदगी गुजरती तो मैं हर रोज सिनेमा जाता, हर रोज ड्रामे देखता, मूवियां देखता, जो मेरा दिल में आता मैं करता। लेकिन ये फॉरएवर की दुनिया नहीं है। जो फॉरएवर की दुनिया वो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने वो अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर बोलना शुरू हुआ तो फिर मुश्किल से मैं रुकूंगा। एंड देन अनदर थिंग, द शैतान है ना, वो शैतान भी पागल नहीं है, वो उसने भी बड़े अपने एक जहन के साथ जो है ना वो खेला। शैतान, अब देखें, शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उस वक्त ही अगर कहता कि जी तुम्हारा खुदा मैं हूं, या उनको शिर्क की तरफ लेके आता, तो वो लोग तो अभी तो नए नए थे, उनका तो इतना पुख्ता ईमान था, क्योंकि अभी तो वो आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, अभी तो जनरेशंस आई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो इतनी जल्दी शिर्क करते। लेकिन शैतान को तो जो है ना वो क्या कहते हैं, अचवनी, उसको जो है ना वो तो उसको तो एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा। उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट थोड़ी शिरक का है, उसने एक बीज बोया है।
کیونکہ اس کو پتا ہے وہ بیج آہستہ 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 گرو کرے گا, ایک دن گرو نہیں کرے گا, وہ بیج آہستہ گرو کرے گا. اور ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے اور ہمیں سب اس چیز کا پتا ہے. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا, کوئی کنفیوژن, اینی تھنگ ٹو شیئر, کچھ شیئر کرنا ہے, اٹ کین بی اینی تھنگ ٹو شیئر, not only related to prophets. اچھا حمزہ, میں نے پوچھنا تھا کہ جو حضرت شیس علیہ السلام تھے, ان کی سٹوری بس اتنی سی مطلب روایت میں یہاں پہ جہاں پہ پڑھی ہے اتنی ملی ہے کہ بھائی جو میوزک جہاں سے شروع ہوا تھا وہ صرف انہوں نے میوزک کا ہی مطلب اس کی ان کی قوم نے شروع کیا تھا, یا اور بھی روایت میں اور بھی چیزیں ہیں, یا ان کا کہاں پہ اس وقت وہ قوم مطلب کدھر گئی, یعنی وہ ہم نہیں ہیں وہ قوم, یا اسپیسیفکلی وہ کسی الگ فرقے میں ہے یا الگ جگہ پہ؟ آپ کا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ جی کہ حضرت شیس علیہ السلام کا جو ہے نا ان کے زمانے میں کچھ اور ہوا یا نہیں ہوا, اور ہمیں اتنی سٹوری پتا ہے اور ہم یعنی کہ اسی قوم میں سے ہیں. دیکھو انسان اپنے کریکٹر سے جانا جاتا ہے, آپ کا والد کیا کرتا تھا, آپ کے دادا کیا کرتے تھے, وہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, آپ اپنے کریکٹر سے. اب جو حضرت جو حابیل تھے وہ اس سائڈ پہ تھے, وہ نیکوکاروں میں سے تھے, ان کا کریکٹر اس سے جانا جاتا ہے, اور قابیل کا بیڑا غرق ہوا تھا ان کا. اب دونوں ایک ہی باپ سے آئے تھے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نا ہم بھی انہی قوموں میں سے تھے تو یہ تو وہ. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز سے منع فرما دیا تو آپ اس چیز سے منع ہو جائے. حالانکہ دو کے جو ہے نا ہمارے اینسسٹرز, ہمارے فور فادرز نے جو ہے نا وہ بیڑا غرق بھی کیا تھا اسلام کا اور دین کا, تو ہم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم انہی کی طرف سے آئے تھے. اور جو سٹوری ہے حضرت شیس علیہ السلام کی, کیونکہ قرآن مجید میں حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ذکر نہیں ہے, تو اور جو ان کی سٹوری کے بارے میں ذکر نہیں ہے, جو باقی نریشن سے جو مجھے ملا ہے بیبلیکل اور جوڈائک نریشن سے, اسرائیلی روایات سے, وہ مجھے صرف اتنا ہی ملا. باقی جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کی شادی حور سے ہوئی تھی, اس کے اوپر سٹوری تو ہے لیکن میں نے وہ پڑھی نہیں کیونکہ قرآن میں نہیں ہے, اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے میں اس کو غلط بھی نہیں مانتا لیکن میں اس کو سچ بھی نہیں مانتا. تو میں نے کہا کہ بس ایک تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ٹچ کر دیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ سٹوری تھی حضرت شیس علیہ السلام کی. نیکسٹ سٹوری ہوگی حضرت ادریس علیہ السلام.